नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा वफ़्क़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा का रकू नंबर 2 जो कि आयत नंबर 8 से 20 तक आयत पर मुश्तमिल है उसका मुताला करेंगे। गुज़िश्ता रकू के अंदर हमने मुत्तकीन की सिफात और फिर जो उसका इनकार करे उनका अहवाल जाना, और आज फिर तीसरा ग्रुप जो कि किसी भी दावत के देने के नतीजे में पैदा हो जाता है वो मुनाफिकीन का ग्रुप हुआ करता है, जो दिल से और सामने से और होते हैं। उनकी तफसीलात आज बयान की जाएंगी, लेकिन उसको बयान करने से पहले दो अहम बातें जिनको मद्देनजर रखना जरूरी है वो एक ये कि कुरान मजीद की एक तावील आम हुआ करती है, जिससे मुराद ये कि कुरान मजीद के अल्फाज आम हैं और कुरान मजीद रहती दुनिया तक के लिए रहनुमाई के लिए आया है, तो इसलिए उसके अल्फाज जो मतलब बताते हैं, कन्वे करते हैं, वो तावील आम कहलाती है और इससे हम रहनुमाई ले सकते हैं। जबकि एक तावील ख़ास होती है कि स्पेसिफिक हालात गुजरे, कुछ ख़ास लोग थे और कुछ ख़ास हालात की बुनियाद पर, जिसे हम शान नज़ूल के नाम से जानते हैं, उस हालात में वो आयात नाजिल होती हैं, तो वो उसके जो लोग होते हैं वो उसकी तावीर ख़ास कहलाया करती है। तो इस तरह जब भी हम किसी आयत का मुताला करेंगे तो तावील ख़ास और तावील आम दोनों को हमें देखना चाहिए और यही हमारी कोशिश होगी। जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि क्योंकि इस रकू के अंदर मुनाफिकीन का जिक्र आ रहा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि जो स्कॉलर्स हैं मुफस्सिरीन कुरान वो मुनाफिकीन की कितनी किस्में बयान करते हैं। निफाक का ज़हूर तो मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद हुआ, वाज़ेह तौर पर जब यहूदी उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को जानते और मानते हुए इनकार करने लगे, और इस वजह से इनकार करने लगे क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्ल में नहीं आए, और क्योंकि पहले बहुत सारे अंबिया, एक सिलसिला 2500 साल का हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक का जो एक सिलसिला रहा, उसमें ये नबी सारे के सारे वो यहूदियों में आए, बनी इसराइल के अंदर आए, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से आए तो इस बात का उनको गुस्सा था, तो इसलिए जानते बूझते हुए कि इनकी दावत हक है मानने को तैयार न थे। लेकिन मक्का मुनव्वरा में भी ये जो निफाक है ये मौजूद था, और वलीद बिन मुगीरा की शक्ल में हमें कैरेक्टर मिलता है जो कि एक मुनाफिक था। तो मुफस्सिरीन 3 तरह की मुनाफिक की कैटेगरी बताते हैं कि एक शऊरी मुनाफिक है, ये वो लोग हैं जो कि दिल से कभी इस्लाम लेकर नहीं आए, लेकिन एक बनावटी रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया ताकि जो एक ताकत वाला मजहब है उसके भी फवायद हासिल कर लिए जाएं, और लेकिन दिल जो है वो अपना वहीं रखा जाए, अपनी दोस्तियां, अपनी जो इस्लाम तब्दील होने के लिए दावत देता है उस पर जाने को तैयार ना हुआ जाए। ये शऊरी मुनाफिक हैं। गैर शऊरी मुनाफिक वो लोग हैं जो कि लाए तो ईमान दिल से हैं, लेकिन अपनी किसी कमजोरी की वजह से, अपनी दुनियावी किसी मतलब की वजह से या ईमान की कमजोरी की वजह से वो इस्लाम की तालीमात पर सारी ठीक तरीके से अमल पैरा नहीं होते। और फिर एक तीसरा ग्रुप भी मदीना मुनव्वरा में खुलकर सामने आया, और वो ये था क्योंकि इस्लाम उस वक्त एक उभरती हुई ताकत का दीन था, तो जोक दर जोक लोग कबीलों और खानदानों की शक्ल में इस्लाम ले आते, लेकिन इस्लाम लाने के बाद वो अपने आप को तब्दील करने को तैयार न थे। उनका कबीला, उसका फैसला ज्यादा अहम होता था, जो कुछ खानदान कहे वो ज्यादा अहम हुआ करता था। इस तरह ये 3 तरीकों के मुनाफिकीन जो है वो कुरान मजीद के अंदर उनका जिक्र आता है। इन 2 बातों को जानने के बाद अब हम मुताला शुरू करते हैं
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ اسپیسیفکلی جسے میں نے شروع میں ذکر کیا، تعبیر خاص کے اعتبار سے یہ مدنی صورت ہے، اور یہودی اس سے مراد ہے، یہودی کے علماء مراد ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اپنے تکبر، اپنے جلن اور حسد کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو لیے تیار نہ تھے، اس لیے ان کا فرمایا گیا وما ہم بمؤمنین کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور تعبیر عام کے اعتبار سے کہ ہم لوگ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کو تیار نہ ہوں، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے جو ہمیں اس کیٹیگری میں جا جوڑتی ہے جہاں یہودی علماء کھڑے تھے۔ یہاں ایک کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، اور یہی چیز سورہ مائدہ کے اندر ان الفاظ کے اندر بیان ہوئی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم سب کو ایک امت، سارے مسلمان ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لینا تھا، بس نیکی میں آگے نکلو۔ اس لیے انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر کچھ خوبیوں اور کچھ خامیوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، پھر صحیح طرز عمل کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا گیا اور کتابیں بھیجی گئیں، پھر اس کو عمل کرنے کی آزادی اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی فرمانی، اللہ تعالیٰ کا فرمان مانے، اور چاہے تو نافرمانی کرے۔ اور اس ساری کہانی میں وہ اپنی خامیوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کر دی تھی، اس کو اگر ٹھیک کر کے ٹھیک طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی زندگی ایک جد و جہد پر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ اس کے اندر جو خامیاں ہیں، اس نے ان خامیوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق اس کو ٹھیک کرنا ہے، یا دوسری طرف وہ اپنے آپ کو حالات میں چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خامیوں کو کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی جد و جہد نہیں کرتا۔ اس طرح اپنے اندر تبدیلی ایک بہت بڑی جد و جہد ہے جو انسان اجتماعی انفرادی طور پر شروع میں، اور بعد میں خاندانی طور پر، اور بعد میں پھر ایک ملی لیول پر بھی اس کو جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ اور یہی مضمون سورہ حجرات کی ان آیات کے اندر آتا ہے کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله کہ مومنین تو وہ لوگ ہیں جو شک میں نہیں پڑے اور پھر جد و جہد شروع کر دی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اپنی خامیوں پر کمزوری پانے کی، تب ہی وہ لوگ مومن کہلائیں گے۔ اگلی آیت کے اندر یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ کہ اس طرح کے جو منافقانہ عمل ہے اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو یا ایمان والوں کو اپنا ایمان کا لبادہ اوڑھ کر کہ ہم مسلمان ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے شعوری منافقین کے لیے، لیکن اصل میں وہ خود اس امتحان میں فیل ہو رہے ہیں جس کے لیے انہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے اور وہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس مرض سے مراد حسد ہے یہودیوں کا، اور حسد اس وجہ سے کہ ان کے دماغ میں، ان کے اس بات کے اندر کہ سارے انبیاء ان کی اولادوں میں، ان کے خاندان میں آتے رہے ہیں، اب بنی اسماعیل سے ایک پیغمبر کیوں آ گیا، تو یہ تکبر اور پھر جلن کہ یہ کیوں کسی اور جگہ سے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اس میں بڑھایا جا رہا ہے کہ ان کے وہ اور جلیں اور کڑیں۔ عام تعویل کے مطابق، یہ تو میں نے بات کی، خاص تعویل کی کہ اس وقت یہودی تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے،
لیکن عام تعمیل کے مطابق تکبر اس معنی میں بھی ہے کہ اپنے انسان عادات اطوار کو صحیح سمجھے، اس میں تبدیلی کے لیے تیار نہ ہو۔ جو شخص اپنے اندر تبدیلی لانے کو تیار نہیں، وہ تبدیلی جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے، وہ دراصل تکبر میں مبتلا ہے کہ جو کچھ میرا خاندان یا میں سب سے پہلے میری ذات کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو اسلام کہہ رہا ہے پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور وہ اسی تکبر کے اندر اور اسی بے یقینی کی صورتحال میں اسلام کے حکموں کو توڑتا چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب سے ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں۔ یہاں یہ ایک اہم اصطلاح استعمال ہوئی ہے کہ فساد فی الارض، اور اس سے کیا مراد ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات ذہن میں لائیں کہ اللہ کی حاکمیت پوری کائنات پر مشتمل ہے کہ ہر چیز، چاہے وہ عالم فلکیات ہے یا مخلوقات ہیں، ہر شے اس کے قدرت اختیار میں ہے اور اس پر رب کا ہی حکم چلتا ہے۔ جب انسان کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کچھ معاملہ مختلف رکھا ہے۔ کچھ معاملات میں تو انسان بھی اللہ کے قانون کا پابند ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے باقی فلکیات اور باقی مخلوقات پابند ہیں، جیسے کہ انسان کا سانس لینا، انسان کے مختلف اعضاء کا کام کرنا، دل کا دھڑکنا جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اب چاہے تو وہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام جو اس کو بتا دیے گئے اس کے مطابق عمل کرے، یا پھر اس کے مطابق عمل نہ کرے اور اپنے نفس کی پرستش کرے۔ جب وہ اس طرح اپنے نفس کی اور شیطان کی پرستش کرتا ہے، اس کے حکموں کو باندھتا ہے، اس چیز کو فساد فی الارض کہا گیا، کیونکہ اس طرح کرنے سے معاشرے میں بہتری نہیں آتی بلکہ خرابی آتی ہے۔ اور خرابی کس طریقے سے آتی ہے؟ اگر کائنات پہ غور کیا جائے تو ہم کوئی اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں دیکھتے، کیونکہ وہ تمام فلکیات اور مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے تابع ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بڑے ہی سموتھ طریقے سے پورا کائنات کا نظام، مخلوقات کا رزق کا انتظام چلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو توڑتا ہے، تو پھر اس کو خود ہی وہ خرابی بھگتنا پڑتی ہے۔ اور یہ آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں کہ سودی نظام کی معیشت کا وہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ایک سودی نظام، تو اس کی وجہ سے لوگوں کا احتسال ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک آج کل اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ انٹرسٹ ریٹ کم کیا جائے، اور جو جتنا کم کرتا ہے اتنا اس کو وہ لوگوں کو ریلیف دیتا ہے، اور اسلام نے اس کو 0% رکھا کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں پیسے کی گردش ہوتی ہے جس سے سب مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں اور مردوں کے حقوق ہیں کہ جون سا بھی سسٹم لے لیا جائے، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، یہ جو اور کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹم جہاں عورتوں اور مردوں کے حقوق کا معاملہ کہ افراد و تفرید کا شکار ہیں کہ کون کس کے کتنے حقوق ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے انسان بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انسان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ زمین میں اس کے لیے بھلائی آتی ہے، فساد نہیں آتا۔ اور اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے کہ جب جب انسان اپنی مرضی کرتا ہے، فساد فی الارض واقع ہوتا ہے اور اس کو بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ اسی معنی میں کہا گیا کہ فساد نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو، جس طریقے سے کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے ہر لمحے اور ہر لہجہ۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، ان صحابہ مراد تھے کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اور لفظ استعمال کیا گیا صفحا۔ صفحا جمع ہے صفی کی، کہ وہ شخص جو دنیا کے مطابق اپنا اچھا اور برا نہ سمجھتا ہو تو اسے کہتے ہیں کہ یہ صفحا ہے، کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، کہ ہم کیا بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اور دنیا کا نقصان کر کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں، یہ تو بیوقوفی ہے۔ تو انسان جب دنیا کے مطابق کسی بھی چیز کو تولتا ہے تو اس کے اندر پھر یہ منافقت والی کیفیت آ جاتی ہے کہ منافقت کا جو شروع ہے وہ بیسیکلی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔
پھر ان لوگوں کی جو اگلی کریکٹرسٹک بتائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیوقوف تو یہ لوگ ہیں کہ اتنی دائمی زندگی کے فائدوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کی بنیاد پر حکم لگاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ایمان لائے، اور جب ہوتے ہیں اپنے شیاطینوں کے ساتھ، اپنے اور جو لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، جو طاغوتی طاقتیں ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم دل لگی کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء کرتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے طغیان میں، سرکشی میں، اور پھر اس کے اندر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص سنت ہے کہ جب انسان کسی جگہ پر کسی طریقے سے اپنا طرز عمل چن لیتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، تو جو بھی اس کا عمل ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں ہی اس کو پروموٹ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہا تو انسان کو گناہوں کی دلدل میں پھنساتا چلا جاتا ہے، اور پھر دنیا میں اس کا حساب نہ بھی لیا جائے، اگر وہ بہت ہی اچھی دنیا کماتا چلا جاتا ہے، بہرحال موت تو آنی ہے اور اس کے بعد سارا حساب اس کے سامنے آ جائے گا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اس آیت سے پہلے کہ انہوں نے خرید لی ہدایت کے بدلے گمراہی۔ ہدایت کو جانتے ہوئے ان منافقین نے، مدینہ کے یہودیوں نے ہدایت کو جانتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جانتے ہوئے، آخرت کو جانتے ہوئے، لیکن صرف بغض کی بنیاد پر جو ہے وہ گمراہی خرید لی اور دنیا کا ذرا سا فائدہ اس کو پریفر کیا اور آخرت کو پس پش ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ اور اس کے بعد دو مثالیں بیان کی گئیں کہ جب انسان گمراہی میں بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اگر ہدایت میں انسان آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں اس کے لیے ہیلپ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے لیے آسانی ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر وہ گناہوں کے اندر جا رہا ہے اور وہ چیزیں دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں ہی سہولت دیتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بالکل آج کل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیسس پر جو آج کل ٹولز آ گئی ہیں اسی کی بنیاد پر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر آپ جو چیز پسند کرتے ہیں دیکھنا اور سننا، آپ کے لیے اسی طرح کی ہی ویڈیوز اور آڈیوز آتی چلی جائیں گی کہ یہ آپ کے لیے ریکمینڈڈ ہے، یہ آپ کے لیے سجسٹڈ ہے۔ اگر کوئی انسان سپورٹس دیکھ رہا ہو تو سپورٹس کی چیزیں آتی چلی جائیں گی، اگر انسان کوئی قرآن سن رہا ہو تو قرآن کی چیزیں آتی چلی جائیں گی، اور انسان اگر نامناسب چیزیں دیکھ رہا ہو تو وہی چیزیں آگے آتی چلی جائیں گی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان اپنے لیے خود ہی گمراہی چن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ جو ہیں، جو منافقین ہیں، معصیت میں پڑے رہنے اور بار بار اس کے ارتکاب کرنے اور اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنے کی نتیجے میں آخر میں اس سٹیج پر آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ان کے لیے اب دعوت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، وہ دعوت ایک منافق کے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں رہ جاتی۔ آج کی گفتگو کو اگر ہم ایک حدیث سے اس کا اختتام کریں تو وہ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے، اور وہ یہ ہے کہ جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ تو ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں اس طرح کی صفات ہمارے اندر تو نہیں،
اور وہ صفات جو اس رکوع کے اندر بیان ہوئی ہیں، جن کا آگے ہم خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں ابھی، تو ہر انسان کو اپنے طور پر اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کے اندر گرفتار ہیں. اور جب تک ہم اپنا وقت اور اپنا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے نہیں لگاتے تو یہ ایک بہت ہی گھاٹے کا سودا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ صحت اور فراغت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے صحت ہر انسان کو عطا کی ہے اور وقت عطا کیا ہے. اگر یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مطابق استعمال کی جاتی ہیں تو یہ بہت ہی خوشخبری کی بات ہے، اور ادروائز یہ ایک بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے. اگر ہم آج کی جو کریکٹرسٹک ہیں منافقین کے لیے جو بیان کی گئی ان کی سمری کریں تو وہ اس طریقے سے ہیں کہ منافقین جو کہ شعوری منافقین یہاں ذکر آیا ہے ان کے لیے ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود مومنین میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کا یہ طرز عمل، اس کا مقصد کیا ہے کہ اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے دلوں میں حسد ہے، تکبر ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ جلن ہے جو ان کے دل میں موجود ہے. اور کیا یہ چیز ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ ہمارے عادات کا تکبر، ہمارے خاندان کا تکبر، ہم بھی اس کی وجہ سے ہم بھی اسلام پہ چلنے کو تیار نہیں؟ اس کا جواب میں نے خود دینا ہے اور سننے والے سب نے بھی اپنے دل میں خود اس کا حساب کرنا ہے. نمبر 4، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ فساد فی الارض کا موجب ہوتا ہے ان کا. تو یہ چیز ایسی نہ ہو کہ انسان فساد فی الارض، جس کو ہم نے اختصاراً اپنے درس کے اندر بیان کیا. اور پھر یہ کہ وہ سچے ایمان والے جو کہ دنیا کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے بلکہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں، ان کو یہ منافقین بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. اور 6ٹھی کریکٹرسٹک کہ اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگوں سے یاری رکھتے ہیں تاکہ جہاں سے فائدہ ملے وہاں چلے جائیں، اور اپنے دنیا کا فائدہ ان کے مد نظر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے وہ صفات جو اس رکوع کے اندر اور اس حدیث کے اندر بیان ہوئی اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا وقت کو اور اپنی صحت کو خالص کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.